बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं, सबका बहुत शुक्रिया। आज का दिन एक साल पूरा हो गया है इमरान को निकाले हुए, और बहुत आपने इसके ऊपर तबसरे सुने होंगे सारे लोगों से। मैं बात चीज़ें डिटेल में नहीं दोहराना चाहता हूँ। सिर्फ हमें ये पता है कि अ, अल्लाह सुब्हान ताला की एक आयत है जिसको हम बार बार दोहराते हैं, सुनाते हैं, व मकर अल्लाह अल्लाह खैरुल माकरी। ये जो है ना, ये सब डिफाइन करता है कि जो हालात होते हैं हमें उसका पता नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई अल्लाह सुब्हान ताला की एक हिकमत है, कोई उनकी एक मंशा है। ज़ाहिरन हमें पता चला इस साल के अंदर बहुत तबाही और बर्बादी हुई है, महंगाई हुई है, डबल हो गई है, तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, माशी बदहाली, तबाही और बर्बादी हो चुकी है, खाने का गले में कमी हो गई, राइट्स हुई हैं, लोग बेचारे अपनी जान दो बैठे हैं। और बहुत ऑब्वियस जो पाकिस्तान के अंदर एक फैसिज्म और एक रेन ऑफ टेरर की जो लहर दौड़ी है, जिसके अंदर लोगों को डराना धमकाना, ये तो बहुत इब्तदाई चीजें हैं। थ्रेट करना, उनको ब्लैकमेल करना, उनको गैर कानूनी तौर पर पकड़ना, रातों को उठाना, डालों में आना, घर की चादर और चारदीवारी का कोई किसी किस्म का एहसास नहीं, औरतों को धमकाना, बच्चों को धमकाना, लोगों को उठा के ले जाना, 8 8 दिन 10 10 दिन रखना, पूरे पूरे मुल्क में फहराना, कभी एक सूबे से कभी दूसरे सूबे में। उसके बाद फिर उनको जब अबडक्ट करके इलीगली इम्प्रिजन किया, फिर उनके साथ टॉर्चर किया गया, उनके साथ ज्यादतियां की गई, फिजिकली अब्यूज किया गया, सेक्सुअली अब्यूज किया गया, बड़े बड़े लोगों को, जईफ जैसे हमारे सेनेटर आजम सवाती के साथ जो हुआ, और उनके साथ जो उसके बाद जो वीडियो भेजी गई उनकी बेटी को, और जो गिल के साथ हुआ, और बहुत और लोगों के साथ। और इतने ऐसे लोग हैं, हमें इनको पता भी नहीं है, जो बेचारे सामने आके बताते भी नहीं है। हजारों जो लोग कैदी बनाए गए हैं। ये टॉर्चर, अब्यूज, ये मर्डर, और इसके ऊपर एक सबसे बड़ा जो एक अलामती जो ये साल है, वो अरशद शरीफ का कत्ल और उसकी शहादत है। जो कि आज भी मैं जब उसका सोचता हूँ तो मैं अभी तक मैं आई हैव नॉट कम टू टर्म्स कि ये मुल्क के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि इतना एक दिलेर बहादुर एक मुल्क का जो सहाफी था, उसको इन्होंने इस तरह करके और इस तरह शहीद किया और कत्ल किया। किस जहनीत के ये लोग हैं, आप सबको पता है। बाजवा किस किस्म का आदमी है, सबको पता है। क्या उसने कत्ल गारत की, तबाही बर्बादी की, इस मुल्क को एक तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया। नदीम अंजुम जैसे लोगों को उसने DGI SI बनाया, जो कि साइकोपैथ है, क्रिमिनल है, फैसल नसीर जैसे। और उसके नीचे जो फौजी बर्बरियत जो फैलाई गई, फिर सिविलियन इदारों के साथ मिलके, राना सनाउल्लाह के साथ मिलके, FIA के साथ मिलके, IB के साथ मिलके, MI के साथ, खून के आंसू रोता है अरशद शरीफ के लिए। मेरा तो ख्याल है ये साल जब भी इंशाल्लाह हुकूमत एक नुमाइंदा हुकूमत आएगी, इस साल को, ये जो 2022 का साल है, इसको अरशद शरीफ के साल के साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये हो। हमें बहुत कुछ पता चला। हमें शहबाज स्पीड एक्सपोज होती हुई नजर आई, हमें डार की एक्सपोजर होते, हमें मरूसी सियासत की गंदगी और गलाजत मरियम और बिलावल को सामने आते हुए, हमें इनकी बर्बरियत और इनकी जहनी कैफियत, और जिस तरह मैं बार बार कहता हूं कि अबू लहब को अगर देखना है तो नवाज को देखो, अबू लहब की बीवी को देखना है तो मरियम को देखो, किस तरह इन्होंने अरशद शरीफ का ताक़ुब करवाया, उसकी मर्डर के लिए मुबैना तौर पर पैसे दिए। इनकी वीडियो देखी गई, तस्नीम हैजर जो कहता है, सारे पॉलिटिशियंस एक्सपोज हो गए, मरूसी सियासत एक्सपोज हो गई। करप्शन का जो हम सुना करते थे कि जी पुलिस से बड़ी करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी बड़ी, कहते वो हमने अपने अब सामने देखी कि किस तरह लोग, कैसे कैसे डकैत, 3 3 साल के जो SSP पुलिस जो के भागे हुए थे मुल्क से, उनको वापस ला के एंटी करप्शन का हेड उस्मान अनवर जैसा गलीज घटिया IG बना दिया गया पंजाब का। इस्लामाबाद का IG क्या बना, वो आपके सामने किस किस्म का, और बाकी इदारे पैमरा और ये सहाफियों की एक्सपोज हमें होता हुआ नजर आया इस साल के अंदर। हामिद मीर जैसे बड़े अपने आप को जो बहादुर दिलेर, देखा फाद हुसैन जैसा चप्पड़ कनातिया, एक अच्छे बाप की औलाद, घटिया तरीन गलीज गटर का चूहा निकला। जावेद चौधरी तो था ही पहले चूहा, लेकिन
नजर हमें आया। और ये बड़े हमें जो ये इंटेलिजेंशिया, ये जो लेफ्टिस्ट, बड़े सेकुलर, बड़े लिबरल, जो कहते थे जी हम फौज के खिलाफ हैं, हम ये जो मरूसी सियासत के खिलाफ, सारे जाके फौज से मिल गए। सारे जाके ये डॉन अखबार जैसे ये हारून का जो है, ये तो वैसे ये तो शुरू के बिके हुए यूसुफ हारून सीआईए का आदमी था, इनका जो चाचा महमूद हारून सीआईए का आदमी था। दूसरी आजकल के जो हारून है वो भी सारे ये सीआईए के, उनकी तो वैसे जाती जिंदगी गलाजत से भरी हुई है, अगर आपको पता हो कि वो किस किस्म के। और बाय द वे ये अखबार इन्होंने जियाउल हक के जमाने में जबरदस्ती, महमूद हारून उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर होता था इसका, सॉरी याया के जमाने में, और बाद में इसका भी, जिया का भी था गवर्नर सिंध का। ये दिलवाया, ये ट्रस्ट का अखबार था, ये डॉन का था। ये सिर्फ कायदे आजम ने सर अब्दुल्ला हारून को कहा था कि ये तुम डॉन के ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बिहाफ पे चलाओ। ये मुस्लिम लीग का अखबार था, ये कमबख्त गसब कर गए। ये इस किस्म के चोर डकैत हैं। ये अब सामने आ गए, बड़ी बड़ी अंग्रेजियां बोलते हैं और खैर के अंग्रेजी और पाइप पीते हैं, और बहुत ही मुनाफिक और गलीज खानदान है ये पूरा का पूरा, और अपने आप को कायदे आजम से जोड़ते हैं। लानत हो इन लोगों पे। ये सारे, मैं जानता हूँ, एक एडिटर होता था डॉन का, स्पेन में बैठा है, पैसे खाता है, बड़ा जनाब, वो जंग लड़ता था जिया के जमाने में फौज के खिलाफ, टोटे टुकड़े पलता है शरीफों के टुकड़ों पे। ये ऐसे ऐसे लोग हैं सारे। हुसैन हक्कानी को देखे, हुसैन हक्कानी, ओहो हो, उसने पूरा कैरियर बनाया है फौज के खिलाफ, अपनी किताबें लिखते हुए। किसके लिए काम कर रहा था छुप के? बाजवा के लिए, फौज के लिए, कि इसको एक्सटेंशन दे दो। सारे एक्सपोज हो गए। लेकिन जो सबसे आला तरीन एक्सपोजर हुआ है ना, वो फौज का हुआ है, वो आर्मी हाई कमांड का हुआ है, वो इन सारे जर्नैलों का हुआ है, जिन्होंने, अब पता चला कि ये सारे साले 65 साल से ये इन करप्ट सियासतदानों के साथ, पता तो बहुत लोगों को था, मुझे तो बहुत पहले का, लेकिन दुनिया को पता, ये रोमांस टूट गया कि ये कितने करप्ट हैं ये सारे के सारे। और ये करप्ट सियासतदानों के साथ उनके करप्ट बिजनेसमैन लेके इन्होंने ये एक्सपोज हो गए सारे के सारे। हमने फौज को पंजाब पुलिस बनते हुए देखा, हमने आईएसआई को एक माफिया की मलेशिया बनते हुए देखा, हमने एक आर्मी चीफ को एक घटिया तरीन पंजाब पुलिस का आईजी बनते हुए देखा। ये हमने देखा, हमने आसिम को देख लिया, हमने बाजवा को देख लिया, नदीम अंजुम को, हमने फौज के जर्नैलों को देख लिया, सारे गद, पूरा गटर उगल गया। मैं तो कहता हूं इससे, अल्लाह माफ करे जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई, मैं उनके से माजरत का, तो इससे बेहतर साल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नहीं है। मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि इसने सबको एक्सपोज कर दिया, और अब हमें पता चल गया कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो ये जो एलीट कैप्चर, हम एक लफ्ज इस्तेमाल कर दे, अशराफिया का कब्जा पाकिस्तान पे, ये है कौन? ये सारे नजर आ गए सामने, और एलीट कैप्चर समझ भी आ गया कैसे है। तकरीबन 49% फौज बजट खाती है, 3 खरब रुपए के ये लोग मरात लेते हैं, ये फौज और ये करप्ट पॉलिटिशियन और ये सियासतदान, पॉलिटिशियन हैं भी सियासतदान मिलके, ये गरीब का खून चूस के जो वसाइल उनके पास जाने ये अपनी मरात के लिए करते हैं, अपने कारोबारों को टैक्स ब्रेक्स देते हैं। ये सब सामने आ गई, ये लीड कैप्चर समझ आ गई। और हमें अदलिया की जो सामने आए, हाय हाय, जो फायज ईसा सामने आया, और ये जो गटर चोर, और गटर चोर का दोस्त अथर मिनला आया, क्या क्या बात है, क्या ऐसे एक्सपोज हुआ ये कम वक्त। बड़ा जनाब उसका चौधरी का ड्राइवर था, और जनाब हुक्मरानी और जजेस मूवमेंट और रूल ऑफ लॉ, ये कितना घटिया किस्म की एक शराब की बोतल पे बिकने वाला, अल्लाह माफ करे। मैं, ये है जी मेरी नजर में साल, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा हुआ जी, ये बहुत अच्छा हुआ इमराज इस के चक्कर में बाजवा के आया और उसको एक्सटेंशन दी, कि उस कमबख्त ने आके जो किया और हमें सब दिखा दिया। क्या, चले जी आगे चलते। अब आ जाए जी, आज मौजूदा रहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी पहले बात की थी, लेकिन मैं आज जरा थोड़ी, ये बड़ी खतरनाक कमेटी की मीटिंग थी। खुश आइन बात यह है कि साहिर शमशाद जो चेयरमैन जॉइंट चीफ है आर्मी और नेवल चीफ, और
ایئر فورس چیف نے ان سے اگری نہیں کیا. بڑی انہوں نے کوشش کی, 8 گھنٹے کی میٹنگ تھی کہ کسی طریقے سے یہ کہہ دیں کہ جی دہشت گردی بہت زیادہ ہے, یہ ہے وہ ہے, اور ہمیں اگر قابو نہ آئے تو ہمیں شاید ایمرجنسی لگانی پڑے. اور سپریم کورٹ کو بھی کسی طریقے سے انہوں نے چاہتے تھے کہ وہ آئے, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے, 8 گھنٹے ہو گئے نہیں مانے. لیکن اس کے بیانیہ میرے لیے بہت خطرناک ہے. انہوں نے شروع کیا کہ جی یہ جو ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی, جو پشاور کا جو دھماکہ تھا, یہ اس سے جو ٹیررسٹ ایونٹ تھا, اس کی یہ کنٹینویشن ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کو ادھر یہ دیکھ, اب یہ سمجھ آ جائے گی, میں بتاتا ہوں, آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی, اور آئی ایم شور آپ کو پتا بھی ہو. یہ پشاور کے ٹیررزم کے سے لنک کر کے اور آگے کی یہ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹیررزم یہ ہر قسم کی شیپ میں, اور ایک نیا لفظ ایجاد ہوا پولیٹیکل ٹیررزم. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی ہے پولیٹیکل. اس ساری ڈائریکشن جا رہی ہے عمران کی طرف, کہ جو عمران کا جو یہ لوگ جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, جو زمان پاک پہ ہوتے ہیں, جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتے ہیں, جو اس کو اریسٹ سے بچاتے ہیں, جو غلط قسم, وہ اس کو یہ پولیٹیکل ٹیررزم کے ذمے میں لانا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنے حق مانگ رہا ہے, جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا, پلیز آپ وہ دیکھیں. اس کے اندر چونکہ تھوڑا سا لیکچر ٹائپ تھا, لوگوں کو شاید برا لگا, لیکن آپ اس کو دیکھیں. میں نے کس طرح ایکسپلین کیا کہ پاکستان کا نظام کا سٹرکچر کیا ہے. ہم اپنا حق مان رہی ہیں, ہم فری اینڈ فیئر الیکشن مان. اینی وے, وہ اس سے ہٹ کے اس کو پولیٹیکل ٹیررزم میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ چیز جو ہے, یہ جو حق مانگ رہے ہیں لوگ, اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر. پھر جناب وہ ٹی ٹی پی کے جی ان کو کس نے آنے دیا, پچھلی حکومت نے آنے دیا. یار کیسی باتیں کرتے ہو. ہاں مجھے پتا ہے کہ عمران ہر وقت کہتا ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو, بات چیت سے حل کرو, اس لیے کہ جب بات چیت نہیں کی تو جو لوگ ٹیررسٹ نہیں بھی تھے وہ بھی بن گئے. لیکن جولائی 2022 میں رانا ثناء اللہ نے خود کہا کہ جی ہم بالکل یہ بات چیت جاری رکھیں گے تحریک طالبان پاکستان سے, اور ساری جماعتیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. تو آج یہ کہنا کہ جی یہ ٹی ٹی پی کو کس نے آنے دیا, یہ فلانا, یہ عمران کے کھاتے میں ڈال. ہاں جی پوری قوم لڑے گی. کون سی قوم تمہارے ساتھ ہے؟ تمہارے تو اپنے لوگوں نے نہیں سائن کیا اس ریزولوشن پہ 42 والا. وہ تو آپ نے جو بل بھجوایا ہے اپنے اس کے پاس, پریزیڈنٹ کے پاس, یہ سپریم کورٹ کی پاورز کا جو غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اس کو تم ابھی جو ہے پیر کو جوائنٹ سیشن سے پاس کرواؤ گے. اس کے بعد ہوگا کیا؟ یہ بڑے خطرناک انہوں نے کوشش کی ہے. اور عاصم منیر ان کے ساتھ تھا, پی ڈی ایم والوں کے ساتھ, اور باقی جو 3 4 سٹار تھے, ساحر ایئر فورس اور نیوی, وہ اس کے ساتھ نہیں تھا. اس کے بعد ہی انہوں نے ہم پر ٹارگٹ کیا, حیدر مہدی پہ, عادل راجہ پہ, اور باقی لوگوں پہ, کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے فورن فنڈڈ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہماری ریاست کے اداروں کے اوپر. اوے کم بختو, اوے سنگل پستی والوں, پلیز, ہمارے سے زیادہ پاکستان کا محب وطن کوئی نہیں ہے. ہم آپ کے سب سے بڑے دوست ہیں, ہم دشمن نہیں, کیونکہ ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہم آپ کو وہ دکھا رہے ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے اور دیکھنا نہیں چاہتے. ہم آپ کو اس آگ سے بچانا چاہتے ہیں. تو یہ ہے جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ. یہ عاصم نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو انڈورسمنٹ مل جائے کہ آگے وہ اور جو چکر کرنا چاہتا ہے وہ کرے. وہ کیا کرنا چاہتا ہے, اس کے آبجیکٹیوز کیا. میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جی. یہ بریکنگ نیوز مجھے آج ملی ہے. مجھے آج یہ خبر ملی ہے کہ عاصم نے جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کی لسٹ فائنل کر لی ہے. یہ مجھے 4 جگہ سے پتا چلی ہے. یہ مجھے جن لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا ان کے ذریعے سے پتا چلی, یہ مجھے فوج کے اندر سے پتا چلی, یہ مجھے حکومتی اداروں سے پتا چلی, اور یہ مجھے سول سوسائٹی کے لوگوں کے اندر سے پتا چلی, خاص طور پہ کاروباری کمیونٹی سے, جس کے اندر سے لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا. تو یہ اس نے فیصلہ ابھی تک کیا کہ میں یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لاؤں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں اس کے دماغ میں, یا اس کو شاید بتایا گیا ہے, یا اس کو اس چیز پہ یہ جو دار ہے, اور یہ سارے, بیکاز ان کو پتا ہے یہ تو خیر رہیں گے نہیں اگر الیکشن ہوئے, تو الیکشن کو پوسٹ پون کراؤ 3 سال کے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے. اور اس 3 سال میں شاید یہ بھی کسی طریقے سے حصے دار ہو جائے, یہ پی ڈی ایم شی ڈی ایم والے.
وہ اس کو ہے کہ جی جس طرح مشرف کے پہلے 3 سال جو تھے اس کے اندر بڑی ترقی ہوئی، بڑا لوگ جو تھے بڑے خوش ہوئے، لوکل باڈیز بھی بڑی اچھی ہوئی، جس طرح کا جو بڑا، میں اس کو ریپلیکیٹ کروں گا۔ اس کم بخت سنگل پسلی بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت کے حالات اور آج کل کے حالات میں بہت 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 فرق ہے۔ اس وقت لوگ، جو اس وقت حکومت تھی نواز شریف کی، اس کو ہیٹ کرتے تھے۔ اس وقت لوگ فوج سے محبت کرتے تھے۔ اس وقت جب یہ مشرف نے مارشل لاء لگایا، پیپلز پارٹی اور بے نظیر نے بھی ویلکم کیا، بلکہ ان کو نے مٹھائیاں بانٹی، میں بھی بڑا خوش ہوا، ساری دنیا بڑی خوش ہوئی۔ یہ وہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت تو فوج سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ عاصم کی نام گالی بن چکی ہے، باجوہ کا نام گالی بن چکا ہے، ندیم انجم کا نام گالی، فیصل نصیر کا نام گالی۔ یہ باہر نہیں اپنے گھر سے جا سکتے، یہ جا کے تو دکھائیں۔ عاصم منیر نے تو اپنا پورا خاندان باہر بھیج دیا، اکیلا رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، شاید بیوی کو بھی باہر بھیج دی۔ یہ تو اپنے نیچے جب اپنے ٹروپس کو ملنے جاتا ہے تو یہ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جاتا ہے۔ یہ اتنا بزدل آدمی ہے۔ ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ریالٹی کیا ہے۔ یہ کیسے لگائے گا تو، کس طرح لائے گا ٹیکنوکریٹ، کوئی نہیں ماننے لگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست کیرزمیٹک ایک لیڈر ہے عمران خان، جس کی 26-27 سال کی جو ساری جدوجہد ہے وہ اس موقع پہ آئی ہے کہ ملک کو بھی پتا چل گیا، لوگوں کو بھی پتا چل گیا، سب لوگوں کے ذہن کھل گئے اور عمران جیسا ان کو ایک لیڈر مل گیا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس راستے یہ ہے کہ پہلے یہ، ویسے ایک میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ بھی بریکنگ نیوز ہے بائی دا وے، یہ مجھے کسی نے کہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس نے سنی ہے، میں نے تو نہیں، وہ کہتا ہے جی مریم کے پاس اور نواز کے پاس عاصم منیر کی وہ ریکارڈنگز ہیں جس میں وہ بیٹھ کے اس نے قرآن پر حلف لیا ہے ان کے لیے کہ میں آپ کو پورا سپورٹ کروں گا، اور جو جو ان سے فیصلے کیے ہیں کہ عمران کو ختم کروں گا، پارٹی کو ختم کروں گا، وہ پوری ان کی ریکارڈنگ ہے، ان کے پاس ہے۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے، ویڈیو کا مجھے پتہ نہیں جی، آڈیو ریکارڈنگ ان کے پاس ہے۔ تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ عمران کو اریسٹ کروائے، کنویکٹ کرائے، ڈسکوالیفائی کرائے، ڈیبار کرائے، اللہ نہ کرے کچھ اور نقصان پہنچائے۔ اور اس سب چیز کو کرنے کے لیے اس کو ایمرجنسی چاہیے، اور اس کو ایمرجنسی چاہیے کہ حکومت کی اس کے پاس انڈورسمنٹ ہو، اور کورٹس کی اس کے پاس انڈورسمنٹ ہے۔ یہ اس کو ہے، اس نے یہ چاہتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ 3 سال کی آئے اور میں یہ سارا جو ہے نا عمران کی ایسی کی تیسی پھیر دوں، پی ٹی آئی کی ایسی کی تیسی پھیر دوں، بیکاز میرے پاس اب جو ہے نا قانونی اپروول بھی ہے، اور میرے پاس حکومت کا بھی اپروول ہے، اور اب تو یو ایس اے جو ہے امریکہ بھی نہیں کہے گا، انہوں نے کہا تھا قانون کی اپروول ہوگی، جو مرضی کر لو۔ تو یہ کیوں؟ اب یہ چاہتا کیا؟ یہ کس طرح اس کے دماغ میں کیا پھر رہے ہے؟ تو ڈسیور، دھوکہ دینے والا۔ یہ میں آپ کو ساری بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جو ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں ان کے اندر کے لوگوں کی، بیکاز بہت ہائی لیول کے لوگوں نے مجھے اب یہ باتیں بتانی شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں جی فالس فلیگ ٹیررسٹ اٹیک پلان کر رہے ہیں، فالس فلیگ کوئی اور آپ خود ہی کرائیں گے اور کہیں گے جی۔ دوسرا کہتے ہیں جی فالس فلیگ یہ وائلنس، جھگڑا خود انسٹیگیٹ کرائیں گے، جس کے اندر خاص طور پہ فرقہ واریت، اور یہ جو آج آپ نے لدھیانوی کا دیکھا ہے نا، یہ اس کی ایک کڑی ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک آپ نے ایک ایسے آدمی کو لا کے بٹھایا جس کی پارٹی بھی بینڈ ہے، جو خود بھی بینڈ ہے، اور جو کہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے، اور ایک خاص فرقے کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اور ایک دوسرے فرقے کو ایک لال جھنڈی دکھانے کی ہے۔ یہ بالکل اس قسم کی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں بعد میں کہ یار یہ جو کھانے کے جو رائٹس ہو رہی ہے نا فوڈ غلے پہ، یہ ہونے دو، اور یہ معیشت کو اور ٹوٹنے دو، اتنی ٹوٹے گی کہ لوگ تنگ آ کے سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اور قتل و غارت پہ نکل آئیں گے، اور توڑ پھوڑ پہ نکل آئیں گے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ آپ سوچیں یہ کتنا زہریلے ذہن کا آدمی ہے کہ یہ اس قسم کے منصوبے بنا رہا ہے عاصم۔ پھر جی جو خطرناک چیز ہے کہ یار اسیسینیشن ہم کس کس کی کرا سکتے ہیں؟ آپ سوچیں، ایسے بیٹھ کے ڈسکس کریں تو عمران کی بھی کرا سکتے ہیں، اچھا جی اگر ہوگی تو ہم قابو پا لیں گے، شاید نہیں۔ اچھا نام ذرا اور دیکھیں، مریم کہ یار وہ جان بھی چھوٹے اسے، اس کی بکواس سے چلی بھی جائے، بلاول کہ بلاول کو اڑا دو، رانا ثناء اللہ کے بھی نام
اس لسٹ میں. کیپٹن صفدر کا بھی نام لسٹ ہے. وہ تو میرا خیال ہے مریم نے اور نواز شریف نے خود ہی دیا ہوگا کہ یار اس سے ہماری جان چھڑاؤ, ہم ویسے ہی تنگ ہیں, یہ اپنے پینترے سے اونچے چھلاگے مارتا ہے, اس کو فارغ کر دو, ہمارے لیے سیاسی شہید بن جائے گا. فضل الرحمان کا نام بھی اس کے اندر ہے, اور زیادہ خطرناک کی چیف جسٹس کا نام, اور سپریم کورٹ کے ججز جو اس طرف کے بھی ہیں اور ایک آدھ دوسری طرف کا بھی ہے. یہ آپ سوچیں, یہ میں بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں, یہ اس قسم کی, اور یہ میں بڑے آپ کو ذمہ داری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی پلاننگ یہ ہو رہی ہے عاصم منیر اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو کلوز سرکل میں, کہ کس طریقے سے ہم اتنا انتشار پھیلائیں کہ ہمیں جو ہے انڈورسمنٹ ملے حکومت سے اور سپریم کورٹ سے. تو اب سپریم کورٹ ان کے قابو میں نہیں آ رہا, تو پھر اس لیے یہ قتل و غارت جو میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے ججز کی, یہ اس طرح, اور اس لیے اس طرح یہ قابو کرے. اور اس طرح قاضی فائز عیسیٰ کو چھوڑا ہوا ہے کتے کی طرح, اور اطہر من اللہ کو چھوڑ دیا کتے کی طرح. میں نے پچھلی دفعہ کچھ ڈیٹس میں مکس اپ کر گیا تھا. اطہر من اللہ کا, وہ کلیئر کر دوں, اطہر من اللہ کا 23 فروری کا شارٹ نوٹ تھا. 23 فروری کو نکلا, 27 فروری کو اس نے شارٹ نوٹ دیا. اس نے بعد کی جتنی جو چیزیں ہیں وہ اپنے 27 فروری کے شارٹ نوٹ کو جب ایکسپینڈ کیا تو 1 مارچ 6 مارچ اور بعد کے جتنے فیصلے ہوئے وہ بھی لیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کتنا یہ بہت گھٹیا, بہت ہی غیر اخلاقی آدمی ہے. اس کی اپنی ذاتی اقدار بہت سوالیہ نشان ہے. اس کو مبینہ طور پر مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے بہنوئی کے تھرو اس کو ایک فلیٹ دیا گیا ہے نواز شریف نے لندن میں. آدمی کی, عاصم کی مائنڈ جو ہے نا اتنی سمپل ہے. اس نے جب یہ لندن میں تھا اس نے کہا کہ جی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل سٹیبلٹی جو ہے نا, اور اس نے ایسے ہاتھ یوں لکیریں بنائی, یہ جی ریڈ لائنز ہیں, ہم اس کو کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گے, اگر کسی نے کیا ہم پش کریں گے, لیکن ہم سیاست میں نہیں ہیں. اوے الو کے چرخے, اوے ڈھکن, نیشنل سٹیبلٹی سے تمہارا کیا تعلق؟ تم تو فوج ہو. نیشنل سیکیورٹی کے تم ایک چھوٹے سے ذرے ہو. نیشنل سیکیورٹی بنتی ہے ملک کی طاقت سے, اس کی معیشت سے, اس کے لوگوں سے, اس کی ایجوکیشن سے, اس کے کاروبار سے, اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن سے, اس کے اندر لوگوں کا خوش رہنا, وہ بناتی ہے نیشنل سیکیورٹی. ایک فوج ایک ستون ہے, میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتایا. تم کون ہوتے ہو کہ یہ ڈیفائن کرنا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ہے اور یہ نیشنل سٹیبلٹی ہے؟ اپنے ذہن سے تم نے فیصلہ کیا, یہ کیا ہے, اور تم فیصلہ کرو گے کہ کون اس کو جب آگے کرے گا تو میں اس کو پش بیک کروں گا. یہ اتنا سمپل آدمی ہے. یہ ابھی اس نے فروری میں کہی ہے, انٹلیکچولی اتنا میڈیوکر ہے, اس کو پتہ نہیں کس طرح سورٹ آف آرڈر نے دی. میں اس سے اپنے ایک دوست سے پوچھوں گا, بریگیڈیئر جو اس کا تھا کمانڈانٹ, وہ مجھے کہتا ہے میں نے اس کو سورٹ آف آنر دی. کہوں گا وہ تو نے ڈھکن, تو نے اس کو کس طرح سورٹ آف آنر دی؟ یہ بن گیا ابھی آرمی چیف, اور اس کی سوچ دیکھو. پھر کہتا ہے کہ یہ ٹیمپرری ہے سارا, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ اس کی سوچ دیکھیں, اس کی سمجھ اسی لمیٹڈ ہے. جی $70 بلین جو ہے نا ہمارے پاس 6 مہینے میں آ جائے گا. اب دیکھیں یہ اتنا بیوقوف ہے کہ اس طرح کوئی ڈیٹ دے سکتا ہے؟ سیاستدان بھی نہیں دے. $70 بلین جی ہمارے پاس آ جائے گا. کیسے آئے گا جی؟ 40-50 بلین انویسٹمنٹ آئے گی ریکوٹیک میں, 10 سے 20 بلین آئے گی ایگریکلچر انویسٹمنٹ میں. ہم نے جی گلف سے بات کر لی ہے, ہم نے سعودیوں سے بات کر لی ہے, اور یہ آ جائے گا, اور فوڈ سیکیورٹی بھی ہو جائے گی, اور پیسہ بھی آ جائے گا. اور ریکوٹیک جو ہے جی 500 سے 800 بلین ہے, اس میں کاپر بھی ہے, گولڈ بھی ہے, پریشس میٹلز بھی ہیں. پاکستان کو کبھی دو. یہ اس کی سوچ ہے. یہ اس کو اکانومی کا, اس کو سیاست کا اتنا نہیں پتا, اس کو سوسائٹی کا اتنا نہیں پتا کہ بھائی پیسے سے ملک استحکام نہیں ہوتا. اگر ملک مستحکم ہوتا تو نائجیریا بڑا زبردست ملک ہوتا, وینزویلا بڑا زبردست ہوتا, افراتفری وہاں نہیں ہوتی. اب میں کیا کروں, چلیے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بریکنگ نیوز آ گیا, آپ چل جائیں دیکھتے جائیں. تو اس کے پاس اب یہ چونکہ اس نے فیصلہ کر چکا ہے کہ ٹیکنوکریٹ لانے, عمران کو میں نے نہیں آنے دینا, الیکشن میں نے نہیں کرانے, یہ ساری وہ چیزیں کرے گا جو ملک میں انتشار پھیلے گا, اور اس کے پیچھے پھر یہ اپنے کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس نے یہ کیا تو اس کی اپنی فوج میں بغاوت ہو جائے گی. یہ اب میں آپ کو سیکنڈ
بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ مجھے بڑے سینئر لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس سے تنگ ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم اس کو ملک کو یہ کرنے نہیں دیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ پتہ نہیں تم کب تک سوچو گے، اور یہ نہ ہو کہ وہ سیلاب آئے اور پھر تم اپنا ایکشن لو تو وہ کچھ نہیں روک سکے۔ ایک دفعہ سیلاب آ گیا، ایک دفعہ وہ چنگاری لگ گئی اور یہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، تم کوئی فوج نہیں روک سکتی۔ یو ایس ایس آر کی، سوویت رشیا کی جو اتنی بڑی فوج تھی وہ نہیں بچا سکی یو ایس ایس آر کو، شاہ آف ایران کی فوج نہیں اس کو بچا سکی، صدام کی فوج اس کو نہیں بچا سکی، لیبیا کی فوج اس کو نہیں بچا سکی، کوئی کسی کو نظام کو نہیں کوئی قابو کر سکتا۔ اور پیچھے تو اتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کے اندر سب شامل ہونے کے لیے، تو کون پھر عاصم کو روک سکتا ہے؟ بیکاز اس کو روکنا یہ پاگل آدمی ہے، اس کے جرنیل روک سکتے۔ اس کے جرنیل کون ہے؟ میں نے جی کو 13 بندوں کے نام لیے، میں آپ کو بتاتا ہوں جو روک سکتے ہیں اور جن کو روکنا چاہیے، چاہے وہ طریقے سے روکیں یا زبردستی اس کو جو ہے نا زبردستی اس کو بیمار کروائیں اور کہیں کہ سر آپ گھر جائیں۔ اس میں سب سے اول ہے جی چیئرمین جوائنٹ چیف ساحر شمشاد، جس نے اپنی تھوڑی سی انگڑائی لی ہے اور بتایا کہ میری جو ٹائر کی ٹیوب ہے نا اس کے اندر اب تھوڑی سی سختی آ رہی ہے، اور وہ سب سے اوپر کا سینئر ہے 4 اسٹار۔ اور سی جی ایس سعید اس کا لگایا ہوا آدمی ہے لیکن بڑا دماغ کا تیز ہے، خطرناک آدمی ہے، عمران کو لائک نہیں کرتا، لیکن اس کو اتنی سمجھ ہے کہ اگر عاصم یہ کرتا رہا نا تو یہ ملک خانہ جنگی میں چلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اس کا 10 کور کمانڈر شاہد امتیاز ہے۔ یہ 3 ہے جی کی لوگ ہے، چونکہ یہ اسلام پنڈی میں ہے، 10 کور کمانڈر کے پاس ٹروپس ہیں اور آپ آرمی کے آپریشنل کمانڈ سی جی ایس کے پاس ہے۔ اگر یہ 3 فیصلہ کر لے اور اپنے ساتھ یہ 4-5 کور کمانڈرز کو ملا لے تو یہ عاصم کو گھر بھیج سکتے ہیں کہ تمہاری بڑی طبیعت خراب ہے، نہیں نہیں تمہاری، وہ کہے گا نہیں میں ٹھیک ہوں، نہیں نہیں تمہاری طبیعت خراب، نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، نہیں نہیں تمہاری طبیعت خراب ہے، ذرا آپ گھر جائیں، آپ اپنا علاج کرائیں اور باقی ہم سنبھال لیں گے، جب انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے ہم آپ کو واپس بلا لیں گے۔ اس کو جو نا لانگ لیو آف ایبسنس دے کے نہ بھی نکالیں، اس کو کہیں جی گھر جائے، ٹیمپرری طور پر چیئرمین جوائنٹ چیف اور سٹاف جو ہے نا وہ آرمی کمانڈ سمجھ لے کہ جی ابھی تک ہمارا آرمی چیف ہے بہت بیمار ہے، اور یہ جو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ کن کن کو وہ ساتھ لے سکتے ہیں؟ ان کے سٹاف آفیسر جو ہے پرنسپل سٹاف آفیسر نے 2 کی ہیں، ایک ایم ایس ہوتا ہے خالد ضیاء، بڑے اچھے باپ کا بیٹا ہے وہ، اس کا باپ میری یونٹ کا تھا بریگیڈیئر سلیم ضیاء 1550، میرے سے بہت سینئر تھے، ایس ایس جی کے گروپ کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ اور دوسرے جو پرنسپل سٹاف آفیسر ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہیں، جو کہ بہت ایک اچھے باپ کی اولاد ہے جی ایم ملک کی، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے بہت بدنام کر چکے ہیں، بیکاز یہ اے جی تھے، ان کے تحت ہزاروں افسروں کو بہت بری طریقے سے باجوہ کے کہنے پہ اس آدمی نے نکلوایا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی اتنی عقل ہے کہ یہ عاصم ملک کو ڈبوئے گا، تو یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یہ ساحر شمشاد کے ساتھ اور سعید خالد یا عاصم ملک، یہ تو ہیں جی پنڈی میں جو بیٹھے، جو کور کمانڈر ان کے ساتھ مل سکتے ہیں نا 9 میں سے 7 میرا خیال ہے جو کہ ان کو اتنی عقل ہے، اور میری نظر میں کافیوں کو کے متعلق میں جانتا ہوں ان کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ یہ آدمی ملک کو ڈبو رہا ہے۔ شاہد امتیاز کا پہلے میں نے نام لے لیا، سلمان فیاض غنی لاہور کا، بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، ایمن بلال صفدر مگلا والا، اب جی میں کر رہا ہوں جو ذرا پنڈی کے قریب قریب ہے، ان کے پاس ٹروپس بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو استعمال۔ ثاقب محمود ملک جو ہے باولپور والا، اختر نواز جو ہے کور کمانڈر ملتان کا، پشاور کا حسن اظہر حیات، اس کی میں فیملی کو جانتا ہوں، ان کا بڑا بھائی جو ہے وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے، احسن اظہر حیات، وہ ہمارے پریفیکٹ ہوتے تھے لارنس کالج میں، بڑے he was a very elegant graceful person۔ پھر بلوچستان کا آصف غفور کے متعلق لوگوں کی مختلف آ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی ذاتی زندگی کو چھوڑ کے، اس کی موریلٹی کو چھوڑ کے، میرا خیال ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پیٹریوٹ ہے۔ یہ 7 کور کمانڈر ہیں جی 9 میں سے جو ان کے ساتھ ہیں، اور 2 اور میں جنرلز کی بات کرنا چاہتا ہوں جو اسلام آباد پنڈی میں ہی بیسڈ ہیں۔ ایک ہے ظفر اقبال جو کمانڈر ایئر ڈیفنس کمانڈ کے، اس کے پاس بھی ٹروپس ہوتے ہیں، اور محمد شہباز خان جو آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ ہمارا نیوکلیئر، اس کے پاس بھی بہت ٹروپس ہوتے ہیں وہاں۔ تو یہ جی میری نظر میں یہ 13 جرنیل ہیں 27 میں سے جن کے پاس اتنی پاور ہے، اتنی کلاؤٹ ہے، اتنی عقل ہے، اتنی سمجھ ہے، اتنی بوجھ ہے کہ وہ عاصم کو پکڑ کے کہیں جی آپ گھر جائیں، آپ بیمار ہیں۔
تو یہ ملک کو یہ خانہ جنگی سے بچا سکتے ہیں۔ میں نے ندیم انجم جو ڈی جی آئی ایس آئی یہ بہت طاقتور ہے، نہیں شامل کیا آف کورس۔ عامر جو گجرانوالہ ہے نہیں شامل کیا، وزرداری کا ٹاؤٹ ہے، اور بابر افتخار نہیں شامل کیا، باجوہ کا ٹاؤٹ ہے، راسم کا بھی ٹاؤٹ ہے، اسی نے اس کو کور کمانڈر بنایا، بیکاز یہ ان لوگوں نے اپنی ضمیر کو اور پتہ نہیں کیا کیا اور کو بیچ چکے ہیں۔ یہ ہے جی میری نظر میں ایک آسان طریقہ جو پاکستان کو بچا سکتا ہے بغیر خانہ جنگی کے اور بغیر فوج میں پھوٹ پڑنے کے۔ ورنہ اگر عاصم اپنی چال پہ چڑھتا رہا، مجھے گارنٹیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی۔ فوج کے اندر ینگ بریگیڈیئرز، کوئی ہوتا ہے اس میں چند میجر جنرل بھی شامل ہوں، شاید زیادہ شامل ہوں، اور ینگ آفیسرز اور ٹروپس مل کے جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ ہلہ بول دیں گے جی ایچ کیو پہ۔ اور یہ بہت خطرناک ہے کہ اگر یہ ہو گیا پھر تو اس کا مطلب ہے فوج کے اندر سپلٹ، آپس میں جھگڑا، اور بس آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت کیا حال ہو۔ تو یہ فوج کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ان جرنیلوں کے جن کے میں نے 13 جرنیلوں کے نام لیے، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ملک کو بچائے۔ اس کے بعد جی سپریم کورٹ اور لائرز، یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ ایک مورل طاقت دیتی ہے سپریم کورٹ۔ لائرز آپ کو اسٹریٹ پاور دیتی ہے جس کے ساتھ لوگ مل کے اس بندے کو روکے۔ اگر وہ دن آ گیا کہ یہ اس طرح کی چیز کرنے کے لیے اعلان بھی کر دے تو پھر پاکستانی عوام کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جی ایچ کیو کا گھراؤ کر دیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ چکلالہ کو بند کر دیں، وہ آرمی ہاؤس کے گھراؤ کر دیں، فورٹ روڈ پہ جتنے یہ بڑے بڑے 4 سٹار جرنیل ہیں ان کا گھراؤ کر دیں۔ میں دیکھتا ہوں کون سا سپاہی ان کے اوپر گولیاں چلاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کیسے سپاہی لال کرتی میں اور چکلالے میں اور مال روڈ پہ اور مری روڈ پہ اپنے لوگوں پہ، اپنے بھائیوں بہنوں پہ، اپنی بیویوں پہ، اپنے اولاد پر گولیاں چلاتے ہیں۔ آپ کے پاس پھر کوئی اور آپشن نہیں ہے جناب، آپ نے ان کا گھراؤ کرنا اور کہنا جی آپ لوگ گھر جائیں۔ اور میں تو بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اس موقع کو نہ آنے دیں کہ یہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ جناب یہ میرا پورا تجزیہ تھا۔ آج 1 سال کے بعد بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ عاصم تلا ہوا ہے کہ میں نے عمران کو نہیں، اور وہ جو اس نے یہ آنے نہیں دینا، اور وہ جو اس نے ایک بیانیہ بنایا نا کہ عمران زائنسٹ ایجنٹ ہے، بالکل بکواس ہے۔ وہ اس کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس نے جان بوجھ کے یہ بنایا ہے کہ یہ میں اگر کہوں گا تو فوج کے اندر لوگ جو ہے نا وہ اس کی سپورٹ کریں کہ یار یہ تو یہودی ایجنٹ ہے عمران، اور اس لیے مجھے سپورٹ کرو۔ کوئی اس کے بیانیے میں نہیں آئے گا۔ عاصم منیر میرے نظر میں شارٹسٹ لیوڈ چیف آف آرمی سٹاف ہوگا، ویسے بھی ریٹائرڈ ہے لیفٹیننٹ جنرل، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور غیر اخلاقی طور پر یہ بنایا گیا ہے۔ اس کو اگر نہیں روکا پاکستان کا فیوچر بہت خطرے میں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ناظرین اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے پیاروں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔